बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में लीडरशिप का एक क्राइसिस नज़र आ रहा है। एक तरफ मरियम नवाज़ हैं जिनको नवाज शरीफ सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं जिनको लीडरान जो हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि ये जो हम एक टग ऑफ वॉर में लगे हुए हैं, एक ये जो हमारा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं मरियम नवाज, इस बयानिए के साथ हम लोग इलेक्शंस नहीं जीत सकते, और अगर हमने इलेक्शन जीतने हैं तो मफाहमत की पॉलिसी जो कि शहबाज शरीफ की है वो पॉलिसी आगे चलनी चाहिए। सो एक बड़ी फिक्स सिचुएशन है। नवाज शरीफ साहब को अब ये डिसीजन करना है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में कौन सा बयानिया चलेगा, मज़ाहमत का बयानिया चलेगा या मफाहमत का बयानिया चलेगा। अगर मज़ाहमत का बयानिया चलेगा तो आज फवाद चौधरी जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सीटें अब दोबारा वो इस तरह नहीं हासिल कर सकेंगे, उसका पसे मंज़र यही बयानिया है जो मरियम नवाज़ लेकर चल रही हैं। उसके बरक्स जो शहबाज शरीफ का बयानिया है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो खुद इंडोर्स कर रहे हैं, और वो कहते हैं और बरमला इजहार भी करते हैं कि हम इस बयानिए के साथ जो मरियम नवाज लेकर चल रही हैं आगे नहीं चल सकते, और जो बयानिया शहबाज शरीफ का है, जो मफाहमत का बयानिया है, उसको लेकर चले ताकि हम लोग सियासत में रह सके। इस पे बात करेंगे। सेकेंडली, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल के ऊपर बात करेंगे। एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, ऑल्दो अब थोड़ी पैसिफाई हो गई है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बट इवेंचुअली ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है जो कहीं पर कोई भी इशू आएगा तो चाहे फवाद चौधरी हों, चाहे रेलवे के मिनिस्टर हों, ये तमाम इसी तरह पिन पॉइंट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को। अब होना क्या चाहिए या होने क्या जा रहा है? होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को बुलाए, इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन को बुलाए, इनको बुला के बैठाएं और इनसे कहें हाँ जी लेट्स टेक वे फॉरवर्ड, हम लोगों ने ऐसे कैसे चलना है ताकि अगले इलेक्शन जो हों वो फ्री एंड फेयर हों, जो कि इमरान खान चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है और जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है। लेकिन इस चीज़ को इकट्ठे बिठाने का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो अभी तक हल नहीं हो सका। तीसरी हम लोग बात करेंगे रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है, अगर हम तो उसको देखें, उसका एनालिसिस करें पिछले 3 साल के अंदर, तो हम देखेंगे कि वो रिफॉर्म्स हमें कहीं होते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त चेयरमैन नैब को लेकर एक सिचुएशन क्रिएट है। हुकूमत ऑपोजिशन की बाइंग नहीं लेना चाहती, वो कहती है जी क्योंकि कॉन्विक्ट कर चुकी हुई है नैब, जबकि मुजरिम डिसाइड करना सिर्फ कोर्ट का फैसला हो सकता है, नैब या किसी और का नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब का व्यू पॉइंट ये है कि जी क्योंकि नैब उनको कर चुकी है इसलिए शहबाज शरीफ से तो पूछने की जरूरत नहीं। दूसरी आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सिचुएशन हम सबको पता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर क्या बातें होती हैं। ब्यूरोक्रेसी को लेकर हुकूमत का यह व्यू पॉइंट है कि ब्यूरोक्रेसी डिलीवर ही नहीं कर रही, काम ही नहीं कर रही, और उसके ऊपर भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। लेकिन इशरत साहब आके छोड़ के चले गए, लेकिन हमने रिफॉर्म्स होते नजर नहीं आए। लास्टली हम लोग प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है एक ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नारकोटिक्स के अगेंस्ट, और उनमें उनको बहुत लीड मिली है, बहुत सक्सेस मिली है, और वहाँ पर जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर खान नियाजी साहब ने। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं शंदाना गुलजार खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, रुकन कौमी असम्बली है, वन ऑफ द वेरी वाइब्रेंट वॉइस इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरे साथ हैं कादर खान मंदोखेल, आप रुकन कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शंदाना, लेट मी स्टार्ट विद यू। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इशू है, हकूमती जो वुज़रा हैं उन्होंने उनके खिलाफ बोला चीफ इलेक्शन कमीशन के, उसके बाद नोटिस इशू हुए, अब सिचुएशन पैसिफाई हो रही है। लेकिन जो इलेक्शंस हैं, जो ईवीएम का लेकर इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए आप ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन को साथ बैठना पड़ेगा, जो अपेरेंटली होता नजर नहीं आ रहा। क्या करेंगे अब इसके ऊपर आप लोग?
جی شندانہ آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، جی فرمائیں۔ اچھا شکریہ منصور۔ دیکھیے یہ مسئلہ چل رہا ہے کچھ مہینوں سے، جب الیکٹورل کمیشن کے چینجز اگر آپ نے یاد ہے تقریباً پی ٹی آئی لے کے آئی تھی 49 اور اس میں بہت ساری آبجیکشنز کی تھی الیکشن کمیشن نے، اور ان کی زیادہ تر آبجیکشنز یا تو یہ تھی کہ ہم نے پاور شیئرنگ نادرا کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ آئین میں نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا، اور کہیں ان کی آبجیکشنز تھی کہ جی ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی یعنی ہمارے پاس وہ تیاری ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو آپ امینڈمنٹس کر رہے ہیں اس ایکٹ میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب دیکھیں پارلیمان لوگوں کا ایک ادارہ ہے جس کو ڈائریکٹلی یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، ایک حکومتی ادارہ ہے، اور ان سم سینس مجھے خوشی بھی ہے اس بات پہ کہ یہ لڑائی ایکچولی ہو رہی ہے۔ بہت پی ٹی آئی کی حکومت پہ لوگ اعتراضات کرتے، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں نا جی یہ پاپولر ہوتی ہے پارٹی تو یہ اپنی ہی حکومت میں بائی الیکشن کیوں ہارتی۔ میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتی، میں اس طرح الیکشن کمیشن والے ایشو کو بھی اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ماضی میں قومی اداروں کو ڈنڈے کے زور سے چپ کرا کے ان سے بحث مباحثے کے بغیر ان پر پارلیمنٹ سے چیز مسلط کر دی جاتی تھی۔ ایسا پہلی دفعہ آپ دیکھ لیں کہ فل مینڈیٹ ملا ہے، کھلی آزادی ہے الیکشن کمیشن کو، وہ جو آبجیکشن کریں، وہ جو بات کریں، لیکن تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا ہوگا۔ اب میں نے جو ان کی ٹیکنیکل آبجیکشن دیکھی تھی الیکشن کمیشن کی پرانی، اس میں مجھے کچھ چیزیں عجیب اس لیے لگی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جی آئین میں یہ لکھا ہے پاکستان کے آئین میں کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کیے جائیں، لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جس دن پہلے دن سے پی ٹی آئی آئی نیشنل اسمبلی میں اور جس قسم کا ماحول وہاں پہ کھڑا کیا گیا صرف اس پہ کہ جی سلیکٹڈ اور ہم الیکشن نہیں مانتے، تو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از، کہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن غلط طریقے سے ہوتا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے کام کریں، صاف شفاف کریں۔ تو وہ چاہے آبجیکشن ای سی پی سے آ رہا ہو چاہے اپوزیشن سے آ رہا ہو، اور یہی فواد صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جو اسٹیٹمنٹ ای سی پی کی آ رہی ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں، وہ لگا ہے کہ وہ کسی اور کی اسٹیٹمنٹس ہیں، اور ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ ایک حکومتی ادارے کو جب اس کی اصلاحات کی جائے اس کو برداشت کرنی پڑے گی۔ یا تو یہ نا کہ پاکستان میں کبھی دھاندلی نہ ہوئی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا گیا ہو الیکشن میں، کبھی غلط کام نہ کیا ہو، کبھی پیسے نہ ایکسچینج ہوئے ہوں، ہم نے خود سرج کے الیکشن میں دیکھ لیا جو حال تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان میں الیکشن ریفارم کی ضرورت نہیں ہے یا ہے لیکن وہ ہماری مرضی کی ہے، اور جس ادارے کے تھرو جس ادارے کی وجہ سے پاکستان میں یہ کمزوریاں ہیں، تو وہ ادارہ اگر اپنی کمزوری نہ مانے پھر تو کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہو سکتا نا، ڈائلاگ تو شروع یہاں سے ہوگا۔ اچھا لیکن شندانہ لیٹ می میرا آپ سے ہی سوال ہے، مجھے یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے، اور کل ہم لوگ اس پہ بات بھی کر رہے تھے، یہ جو 2-3 مائنر ایشوز تھے، میں ان کو مائنر اس لیے کہوں گا کیونکہ جو ایشوز ایڈریس ہو سکتے ہوں وہ مائنر ہی ہمیشہ کہلائے جاتے ہیں۔ سافٹ ویئر کا ایشو تھا کہ جی وہ ٹیمپرڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جی اس کی ہارڈ کاپی بھی نکل آتی ہے اور اس کو کسی بھی ٹائم ڈیورنگ پولنگ آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ کتنے ووٹس ہوئے ہیں اور مشین کیا کہہ رہی ہے، سو ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2 تھا وائی فائی کنیکٹڈ ہے تو ٹیمپر ہو سکتا ہے، یہ وائی فائی کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ابھی سب سے پہلے آپ نے کی، اگر نادرا کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے تو جو ایرر کی ریشو ہے وہ 0 پر آ جاتی ہے، مینز کہ اگر نادرا اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو جو ووٹس ڈالے جا رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی نادرا کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر بھی ہٹ ہو رہے ہیں، سو وہ ووٹس دوبارہ پورے ملک میں کہیں اور نہیں ہو سکتے۔ اپیرنٹلی چیزیں ساری بہتر ہیں اور کوئی ایسے ایشو نہیں، ایشو اس ٹرسٹ لیول کا ہے جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہے، اور اب حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان بھی ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے منصور، لیکن مسئلہ یہ ہے یا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں دھاندلی ہوتی ہے اور جی ہم نہیں مانتے اس الیکشن کو، اس وزیر اعظم کو، تو پھر وہ پچھلے 40 سال میں کیوں انہوں نے کوئی سلوشن نہیں کیا؟ یہ میں سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو واقعی لگتا تھا کہ ووٹ چوری ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میاں صاحب کی بی بی محترمہ شہید کے اوپر ہوتی تھی ان باتوں پہ آبجیکشن، بی بی محترمہ کی نور لیگ پہ ہوتی تھی، پھر کبھی فوج پہ ڈال دیا جاتا تھا کہ جی انہوں نے سارا کیا ہے۔ جب آپ کو ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی الیکشن کو صاف شفاف کر پائیں گے،
جس کے مسئلے ہیں آئے بیٹھے اس پہ بات کریں. اب ایشو یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ فار ایگزامپل لیٹس سے میں اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو لے لیتی ہوں, اگر وہ کل کو کہتا ہے کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کرتے ہیں, ہم ہے تو آئیڈیالوجی کاؤنسل, ہمارا کام تو ہے آپ کو ایڈوائس دینا, لیکن ہم آپ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی بات ہم آپ کی بات سے اگری نہیں کرتے, تو پھر تو کوئی کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتا. آپ بیٹھیں گے اس میز پہ اور جب آپ بیٹھیں گے بات شروع وہیں سے ہوگی کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو آبجیکشن ہے EVM پہ, اور گورنمنٹ کو, پولیٹیشینس کو, عوام کو آبجیکشن ہے ECP پہ کہ جی آپ نے پچھلے جتنی بھی الیکشن کروائے اس میں لوگ دھاندلی کا الزام آپ پہ دیتے تھے, یا تو آپ خود کوئی سولوشن دے. آپ نے خود بھی کوئی سولوشن نہیں نکالا اور حکومت ایک سولوشن نکال رہی ہے, آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اچھا بات کریں گے اس پہ واک آؤٹ کرتے, واک آؤٹ کے بعد اپنی شو کاز نوٹس ایشو کرتی ہے. ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو کرنا تھا کر لیا. پھر اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ججمنٹ دے دی کہ جی آپ نے ہر حال میں الیکٹورل ریفارم پہ لا نکالنا ہے. اور یہی بات آپ نے شروع میں کہا تھا PTI کا ریفارم مینڈیٹ بھی تھا. ہمارے 2 قسم کے مینڈیٹ سے, ایک نیب ریفارم تھا, ایک اینٹی کرپشن. شندانہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا میں سینیٹر نیازی صاحب کی طرف جاتا ہوں. سینیٹر صاحب اب سچویشن یہ ہے کہ جو آئیڈیاز حکومت دے رہی ہے, جو آئیڈیاز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر ایڈریس ہو سکتے ہیں اور گوئنگ فارورڈ فری اینڈ فیئر الیکشن کو انڈورس بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو کنفرم بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایرر نہ ہو, اس کے اندر جو مائنر ٹویکنگ کی ضرورت ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ایک چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ آپ لوگ مینز کے اپوزیشن جو ہے, آپ لوگ ولنگ نہیں ہیں ساتھ بیٹھنے کے, اور اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ یہ جو مشین ہے, جس طرح مریم نواز نے بھی کہا کہ جی یہ جو مشین ہے یہی شاید ساری وہ دھاندلی کی مشین ہے. سر تو جب تک آپ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے نہیں تو پھر چیزیں آپ کو پتہ کیسے چلیں گی اور چیزیں آگے کیسے چلیں گی, کیونکہ آپ بھی خواہاں ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ قائد صاحب, آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں جی, بات کرنے کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے, اور یہ حکومت ذمہ داری ایک ایسا ماحول پیدا کرے اور پوزیشن کو اعتماد میں لے لے اور جس پر بیٹھ کے بات کی جا سکے. یہ لوگ نہ کسی پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں, نہ پارلیمنٹری کی کرتے ہیں, نہ کسی ادارے کی عزت کرتے ہیں. بس کہتے ہیں جو ان کے من میں آئے وہ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کچھ کرنے کو ہے, نہ کچھ دکھانے کو ہے. ایک خاص وہاں ایک چیز پہ جو ہے نا, یہ انہوں نے ایک ایگو بنا لیا کہ نہیں ہم الیکشن اس پہ کریں گے. آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں 175 ممالک ہیں, تو اس میں صرف 7 یا 8 ممالک میں یہ سسٹم ہے. اور ایون کہ جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں بھی کئی جو مسئلے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور جہاں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اتنا مس ٹرسٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ایک نئی چیز وہ کیسے ہم سمجھ لیں کہ جی وہ اس فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے جائے گی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جو ہے, جو الیکشن جو کمیشن ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ حکومت جو ہے زیادتی کر رہی ہے, خام خواہ الیکشن کمیشن پہ زور ڈال رہی ہے. اور یہ اس چیز جو ہے اسمبلی میں جو حکومت نے یہ بل پاس کرایا ہے اس میں کوئی خاطر خواہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ فیفن کہہ رہی. پتہ آنند فانند آپ بل پاس کرتے تھے, ایک دن میں 21 بل پاس ہو گئے. کیا میں اپنی بہن شاندانہ سے پوچھتا ہوں کیا اس میں ڈیبیٹ ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے, سینٹ میں ہونا ہے. کبھی یہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ جی ہم جوائنٹ سیشن پاس کریں گے, کبھی کوئی دھمکی دیتے ہیں, کبھی نیب کی دھمکی دیتے ہیں, کبھی آپ کوئی نوٹس نکال لیتے ہیں. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اس طرح تو نہ ملک چل رہا ہے, نہ کوئی الیکشن ہوگا, نہ کوئی اس ملک کی معیشت چلے گی, نہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوگا اس ماحول میں. اس طرح ملک کو گھسیٹتے جائیں. نیازی صاحب لیکن مجھے اب ایک چیز سمجھائیے گا, آپ سینئر رہنما ہیں اور بڑی سین آپ نے ابھی جو ڈسکشن کیا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, میرٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں. سر اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ آپ لوگ چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, خواجہ آصف بھی یہی چاہتے ہیں, آپ کی تمام لیڈرشپ بھی یہ چاہتی ہے. اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ جو پچھلے 70 72 73 سال میں ہم نے دیکھا ہے ہر الیکشن کے اوپر کوسچن مارکس کھڑے ہوئے. سو اگر ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ایک آپشن ہے جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے اور اس کے ریزلٹ ہم چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, تو سر اس کو ایکسپلور کرنے میں اتنی ریلکٹنسی کیوں ہے پھر؟
دیکھو جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں, ہم تو پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہوئے ہیں, لیکن حکومت کو ایسا ماحول تو پیدا کرے. کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھا؟ جی اسکائپ جی نیاز صاحب جی فرمائیے گا. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی, اب دیکھو نا گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ ایک ماحول پیدا کرے. کیا میرا سوال ہے ان سے, کیا عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے بات کر سکیں؟ وہ تو ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے, اور کل بھی کہہ رہے تھے وہ چور ہے. دیکھو آئین میں لکھا ہے کہ اس میں اس کے اپنا الیکشن جو ریفارم ہوگی اس میں الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے مشاورت کرنی ہوگی قیادت کے اختلاف سے. لیکن یہاں فواد چودھری کیا بیان دے رہے ہیں کہ جی نہیں وہ تو الزام ہے, اس پہ ہم کیسے بات کر لیں. اب بھائی آئین میں لکھا ہے, لکھا بھائی الزام ہو, الزام تو عمران خان میں بھی ہے, عالم جبہ والا کیس ہے, ہیلی کاپٹر کیس ہے, بہت سارے کیس ہیں. تو میرے مطلب ایسی چیز کرتے ہیں, اصل میں یہ جو سنسیئر ہیں ہی نہیں. اب دیکھو نا الیکشن, یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوئے, اس میں کسی نے اعتراض اٹھایا کہ یہ غلط میں وجہ یہ تھی کہ انٹرونشن نہیں تھی. اس میں اپوزیشن نے بھی ایکسپٹ کیا, گورنمنٹ نے بھی ایکسپٹ کیا, اور رزلٹ کسی نے نہیں کہا کہ دھاندلی ہے. تو مطلب اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کس طریقے کار سے کراتے ہیں. آپ چاہے 10 منٹ لے آئیں, جب تک یہ مس ٹس نہیں ہوگی. اور یہ ٹیکنیکل میں باتیں کر رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے ٹیکنیکلز ہے. اس میں تو انڈیا میں بھی شروع ہوا, تو پہلے کچھ ضلع میں شروع ہوا, پھر صوبوں میں ہوا, پھر جو کوئی 6-4-5 الیکشن کے بعد جا کے یہ پورا اس پہ وہ جو ہے الیکٹرانک ووٹ مشین پہ سسٹم آیا. تو اس پہ ابھی حکومت چاہتی ہے کہ نہیں آج ہی ہم جو ہے نا نافذ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا شندانہ, اب تھوڑا سا میں نے پی ایم ایل این کے اوپر بھی آنا ہے, لیکن میں ذرا آپ سے تھوڑی ریفارمز کی بات ضرور کرنا چاہوں گا اس وقت. ریفارمز کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, چیئرمین نیب ہو اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا, الیکٹورل ریفارمز ہوں اس کے اوپر نہیں ہو رہا, بیوروکریسی کے اوپر نہیں ہو رہا, پولیس ریفارمز کے اوپر نہیں ہو رہا. کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر آپ لوگ کس طرح ریفارمز کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ کا کسی بھی چیز کے اوپر اپوزیشن سے کنسنسس ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا, اور میں اس چیز کو انڈورس کروں گا جو سینیٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف اپوزیشن کے ہاتھ ملانے یا بات کرنے سے اتنی مشکل میں ہے, تو آگے پھر جمہوریت کا کیا ہوگا؟ دیکھیں منصور, یہ بہت کچھ اہم باتیں آپ نے بھی کی ہے, سینیٹر صاحب نے بھی کی ہیں, لیکن میں کچھ صفائی تو نہیں کہوں گی, تھوڑا سا الٹرنیٹیو ایک ذرا پیش کرنا چاہوں گی. جی پلیز. اگر ہم سینیٹر صاحب کی تمام باتوں کو صحیح مانیں کہ جی انہوں نے صحیح کہا, پرائم منسٹر کو لیڈر آف دا ہاؤس کو لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانا چاہیے, یا مفاہمت نہیں ہے اور یہ ان کو ماحول چاہیے بات کرنے سے پہلے, چل ان کی ساری باتیں مان لیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے 40 سال میں تو سب ٹھیک تھا نا. پچھلے 40 سال پہلے تو عمران خان نہیں تھا, نہ کوئی بٹرنس تھی پارلیمنٹ میں, نہ کبھی کوئی غلط بات ہوئی ہے, نہ پارلیمنٹ میں کوئی لڑائی ہوئی ہے, نہ کوئی اختلاف رائے ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک تھا. اور اسی وجہ سے پاکستان کی آج یہ حالت ہے کہ آپ دنیا کی غریب ترین ممالک میں آپ کا پہچان ہوتا ہے. اگر دنیا کے سب سے فرسودہ تجارت کے منصوبے پاکستان کے ہے, دنیا کے سب سے پرانے آلات جات انفراسٹرکچر پاکستان کا ہے. معذرت کے ساتھ آئی وش سینیٹر صاحب جو بات کریں وہ صحیح فرما رہے ہیں. اکثر خان صاحب کبھی کبھی جب ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا AAA+ ڈیموکریٹ. میں ان لوگوں میں سے جو مانتی ہوں جمہوریت کو, یہ فل یقین ہے کہ جب تک پبلک ریپرزینٹیٹیوز ایوان میں نہیں بیٹھیں گے یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا. آپ ہر قسم کے پینسے آزما لیں. لیکن having said that, معذرت کے ساتھ الیکٹورل ریفارم تمام حکومتوں کی ڈیوٹی تھی, یہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. اگر اپوزیشن ریفارم نہیں کرنا چاہتی ہے, یہ ان کے لیے آپشن نہیں ہے. سیاست اور جمہوریت کو ایک سائڈ پہ رکھے آپ ریفارم کو بلاک کریں. یہ ہر کسی کی اپنی ضمیر پہ آتا ہے, یہ ہر کسی کے اپنے ریکارڈ پہ آئے گا. اور عوام دیکھیں سوئی بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسا ماحول ہے کہ نہ PTI, نہ نون لیگ, نہ JUI, نہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں کو بیوقوف اور نہیں بنا سکتے جیسے پہلے ہوتا تھا. مجھے پتا کہ ہم سے لوگ ناراض ہیں. آپ نے مہنگائی کا ایشو نہیں اٹھایا, لیکن چونکہ اپنے حلقے جاتی ہوں تو لوگوں سے ملتی ہوں, مجھ سے لوگ ناراض ہیں, مجھ سے بات کرتے ہوں, میں خود اس سے بات کرتی ہوں.
تو یہ اب ایک زمانہ آ گیا جہاں پہ ان باتوں کے پیچھے آپ چھپ نہیں سکتے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے, آپ کا اعتراض صحیح ہوگا کہ وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, لیکن یہ کہنا کہ ہم الیکٹورل ریفارم نہیں کریں گے جب تک جمہوریت ٹھیک نہیں ہوگی یا جب تک سوشل گریسز ٹھیک نہیں ہوں گے, شاید ہم وہ ملک نہیں ہے جس اس کو افورڈ کر سکیں. اگر ہم امریکہ ہوتے تو بات تھی کہ جی جارج بش, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ کیا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ان کی انوگریشن تھی اس پہ نہیں آئے, ایک پریزیڈینشیل اس کو تھوٹ کر دیا گیا, لیکن وہ لڑائی کس چیز پہ تھی؟ میں صرف ایک سیکنڈ اگر آپ کو واپس لے جاؤں ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ, کہ جو کرپشن کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلیگیشن کی تھی مشینوں کے تھرو, وہ کرپشن ہوئی نہیں تھی, وہ ووٹ چوری ہوا نہیں تھا. تو یہ ساری بات گل ملا کے ایک ہی ہو جاتی ہے کہ اگر پاکستان میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ریفارم کا ساتھ میں ہے کہ آپ ریفارم کے خلاف ہے, اگر آپ ریفارم کے خلاف ہے پھر بہت زیادہ آپ کو ایکسکیوزز مل جائیں گے نہ کرنے کے ریفارم. اور ڈزنٹ میٹر پاکستان میں 40 سال تبدیلی نہیں آئی, مزید 45 سال نہیں آئی, اگر حال یہی میں کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سینیٹر صاحب, واٹ شندانہ از سیئنگ, یا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے تھوڑی سی اس چیز کو لے کر, اب آرڈیننسز کے ذریعے ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ چاہے چیئرمین نیب ہو چاہے باقی کی چیزیں ہوں, یہ آرڈیننسز کے ذریعے دے ول کم اپ. سر تو ایشو آج بھی پھر وہی رہا, چاہے شندانہ ڈیموکریٹک ہیں, میں بات کرتا ہوں آپ ڈیموکریٹک ہیں, لیکن اگر ہم اس نظام کو یا اس پروسیس کو فالو نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے بینگ اے ڈیموکریٹک کنٹری, تو اس سے پھر کیا مطلب اخذ کریں ہم؟ اب دیکھو نا جی, ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے, قانون سازی آرڈیننس کی جو شرائط ہیں کہ آرڈیننس
मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।